होश लड़की, तेरे इस भरे परे हुस्न का क्या फायदा जब तू एक मर्द को अपनी तरफ माइल ही नहीं कर सकती। 20 लाख रुपए देकर तुझे इस हवेली में वारिस पैदा करने के लिए लाए हैं। बीजान अपनी कड़कदार आवाज में इस मासूम लड़की को खूब जलील कर रही थी, जो अपनी जादुई सुनहरी आंखों में आंसू लिए सर झुकाए खामोशी से खड़ी थी। वो शामिर खान के निकाह में आई थी, जिसकी पहली बीवी नादिया बांझ थी, पर शादी के 5 दिन गुजरने के बावजूद शामिर इसके करीब आना भी गवारा नहीं किया था। आज बीजान ने जबरदस्ती शामिर को जोया के कमरे में भेज दिया था। जोया, जो बीजान के सख्त हुक्म पर एक बारीक और खूबसूरत रेशमी लिबास पहने शर्मो हया से मरी जा रही थी, बिस्तर पर लेटी हुई थी। और हो लगता है मर्दों के बहुत शौकीन हो तुम। शामिर इसके जहरो आलूस तंज पर अजाया की आंखें छलक पड़ी थी। वो अंदर से बुरी तरह सहमी हुई थी, पर शामिर ने जब इसे छुआ तो उसके लमस में बला की नरमी थी, जैसे वो किसी नाजुक सी गुड़िया को छू रहा। जोया को इस पहली कुर्बत में इस भरपूर मत से इश्क हो गया था। अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर जोया का दिल धड़क उठा। शामिर ने एक तेज़ और सर्द निगाह इस कंबल में लिपटे वजूद पर डाली। नींद भराना हालत में लेटी जोया को अपनी हैसियत कनी से ज़्यादा महसूस नहीं हो रही थी। ये सब इसने बीजान के हुक्म पर किया था। वो नाइट ड्रेस, जिसके बारीक कपड़े इसका गोरा बदन झलका रहे थे। शामिर जैसे ही इसके करीब लेटा, इसने भाप लिया कि वो पहले से ही तैयार बैठी है। जिस मकसद के लिए इस कमरे में भेजा गया था, वही सोचकर शामिर ने एक तंजिया नजर जोया के वजूद पर डाले। ओहो, लगता है बहुत शौकीन हो मर्दों की, तभी ये सारा एहतमाम करके बैठी हो। शामिर के इस तल्ख बात पर बेख्तियार जोया के गुलाबी होंठ से एक सिसकी निकली। वो खामोशी से उठ के बैठ गई। इसके सिया रेशमी बाल पुश्त पर बिखरे हुए थे और चेहरा झुका हुआ था, लेकिन सुर्ख लिपस्टिक में वो क़यामत खेज हद तक हसीन लग रही थी। इसकी गोरी रंगत काले रंग के रेशमी लिबास में दमक रही थी। शामिर शाह तो क्या, अगर कोई और भी साहिब ईमान मर्द भी होता तो वो जोया के हुस्न के सहर से ना बच पाता। शामिर ने बहकी नजरों से जोया की तरफ देखा। आज वो अपने होश में नहीं था। अगर होश में होता तो शायद कभी इस कमरे में कदम ना रखता। वो बिस्तर पर लेट गया और जोया को हुक्म दिया, चलो लड़की, पहले मेरी कमर दबाओ। जोया ने इसका हुक्म ऐसे माना जैसे बस की जरखलीद बांधी हो। ओह! वो फौरन अपने नरम और नाजुक हाथों से इसकी कमर दबाने लगी। इन नाजुक हाथों का लमस शामिर को एक अजीब सा खुमार में मुब्तला कर रहा था। काफ़ी देर तक वो यूं ही खिदमत करती रही। जब शामिर ने पलट कर सीधा होना चाहा तो जोया का वजूद लड़खड़ा कर सीधा इसके ऊपर आ गया। वो दोनों बिल्कुल आमने सामने थे। सांसों की तेज़ रफ्तारी आपस में मिलने लगी और कमरे की खामोशी में इनकी धड़कनों का शोर गूंजने लगा। जोया का दिल लरस रहा था और शामिर मदहोश होने लगा था। तभी से जोया के कान में सरगोशी की, तो मैं डर तो नहीं लग रहा। जोया ने नफ़ी में सर हिलाया। वो खौफ और जज्बात के मारे बोल भी नहीं पा रही थी। जैसे ही शामिर ने इसकी कमर को अपनी गिरफ्त में लिया, जोया का दिल उछल कर हलक में आ गया और उसका वजूद कांपने लगा। वो उसके चेहरे पे उंगलियां फेरता हुआ कहने लगा, इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? ये सब करने के लिए है तो तुम इस हवेली के इस कमरे में मेरे सामने मौजूद हो। फिर ये मासूमियत किसकी? जोया खामोश रही। इसकी घनी पलकें लरसती रहीं। रात के नीम अंधेरे में शामिर को ये मंजर इंतहाई खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि वो अपने होश हवास खो चुका था। शामिर ने जैसे ही अपने लब इसके गर्दन पे रखे, जोया ने शिद्दत से जज्बात से बेडशीट को दोनों हाथों में जकड़ लिया। मैं कोशिश करूँगा तुम्हें ज़्यादा तकलीफ ना हो। ये कहकर वो धीरे धीरे इसके वजूद पे झुका और जोया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। फिर जैसे ही इसके अमल में शिद्दत आई, जोया की लरसती हुई आवाज़ गूंजी, प्लीज़ आहिस्ता, मुझे तकलीफ़ हो रही है। लेकिन शामिर को इसकी आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो तो इसके हुस्न के खुमार में इतना मदहोश हुआ था कि जोया की आंखों से बहने वाले आंसू और लरसती सांसें इसे महसूस ही ना हुई। काफ़ी देर बाद वो उससे अलग हुआ तो इस तौलिए से अपना पसीना साफ करने लगा। जोया अपना टूटा बिखरा वजूद लिए उठी और वॉशरूम में चली गई, जहां वो घंटों बेआवाज़ आंसू बहाती रही। जब वो कमरे में वापस आई तो शामिर का नामो निशान भी नहीं था। वो वापस अपने पहली बीवी के पास जा चुका था। तुम्हारी हैसियत यहाँ दो कौड़े की है जोया। तुम यहाँ सिर्फ एक खास मकसद के लिए लाई गई। जैसे ही वो मतलब पूरा होगा, तुम्हें यहाँ से धक्के देकर निकाल दिया जाएगा। शामिर जो लम्हा तुम्हारे साथ गुजार रहा है वो सिर्फ एक रिश्ते की भीख है और कुछ नहीं। वो बेचैनी से आंसू बहा रही थी और अंदर से तड़प रही थी। इसे किसी तौर सुकून नहीं मिल रहा था। दर्द था कि कम होने का नाम नहीं ले रहा था। 1 घंटे बाद जब उसके कानों में फजर की अजान की आवाज़ गूंजी तो वो वज़ू करने के लिए वॉशरूम चली गई। इसने नमाज अदा किया और कुरान पाक खोल के बैठी। अल्लाह से इसने अपनी झोली में सिर्फ और सिर्फ सब्र मांगा था। रात की ये सारी कहानी सुबह बीजान को भी मालूम होनी थी। जैसे ही फिरोजी रंग का खूबसूरत सूट पहनकर वो बीजान के कमरे में आई तो उन्होंने ताही नरम और मोहब्बत भरी निगाहों से जोया को देखा, जो आज बहुत निखरी निखरी लग रही थी, लेकिन एक अजीब सी अदासी इसके मासूम चेहरे पे आया थी। शामिर आया था कमरे में। बीजान ने इसके कान में सरगोशी की, जी बीजान।
اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ یہ سن کر بی جان کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ دیکھنا بہت جلد تم ہمیں وہ خوشخبری سناؤ گی جس کا ہم 10 سال سے انتظار کر رہے۔ تبھی انہوں نے اپنی پرانی ملازمہ رحیمہ کو آواز دی، جاؤ چھوٹی بی بی کے لیے ایک شاندار اور طاقتور ناشتہ لے کر آؤ۔ زویا منع کرتی رہ گئی، لیکن بی جان نے بڑی پیار سے اسے ٹوکا، جسم میں کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ میں نے شامر سے بات کر لی ہے، وہ اگلا پورا ہفتہ تمہارے ساتھ ہی گزارے گا۔ جب تک وہ ڈائن واپس نہیں آ جاتی تو اس کے ساتھ اچھا وقت گزارو، ورنہ وہ تو اسے اپنے قریب سے ہلنے بھی نہیں دیتی۔ غلام بنا رکھا ہے اس نے میرے بیٹے کو۔ بی جان کے لہجے میں شدید غصہ تھا۔ زویا کا دل ابھی سے کانپنے لگا تھا۔ مطلب آج رات بھی نہیں؟ میں اس بھرپور امت کی اتنی شدت برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کا دل اندر سے دعائیاں دے رہا تھا۔ وہ تو ایک نازک کلی کی طرح تھی، محض 21 سال کی، اس گاؤں کے ایک غریب مزدور کی بیٹی، جس کے گھر زویا کی شکل میں ایک ہیرا پیدا ہوا تھا۔ اس کے لالچی باپ نے اس ہیرے کا سودا کیا تھا۔ 20 لاکھ روپے بی جان سے وصول کر کے اس نے زویا کا نکاح شامر خان سے کر دیا تھا۔ شامر کو خود اولاد کی اتنی تڑپ نہیں تھی، لیکن بی جان کو اس حویلی کا وارث دیکھنے کے لیے جنونی ہو چکی تھی۔ شامر کی پہلی بیوی نادیہ، جس سے اس نے محبت کی شادی کی تھی جب وہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہ سب سے لڑ جھگڑ کے اسے اس حویلی میں لایا تھا۔ لیکن نادیہ کی بدقسمتی تھی کہ 10 سال گزرنے کے باوجود وہ ماں نہیں بن سکی تھی، مگر اس نے اب تک شامر کو اپنے عشق اور حسن کے جال میں پھنسا رکھا تھا۔ تبھی تو بی جان زویا کو لے کر آئی تھی، جو حسن میں نادیہ سے 4 گنا زیادہ حسین تھی۔ تھوڑی دیر بعد ناشتہ کر کے زویا واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ اسے بے اختیار وہ پہلی رات یاد آئی جب شامر پہلی بار اس کے پاس آیا تھا اور وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ بھاری اور خوبصورت کامدار جوڑا پہنے زویا کا گھونگھٹ اٹھانا بھی شامر نے گوارا نہیں کیا تھا، اور ملامت کرتے ہوئے کہا تھا، تم جیسے غریب لوگ پیسوں کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہو۔ اب دیکھو، میرا بسایا گھر برباد کرنے کی کوشش کی ہے تمہارے باپ نے۔ کتنا لالچی ہے وہ، جس نے اپنی ایک جوان کم عمر لڑکی کی شادی مجھ جیسے 35 سالہ مرد سے کر دی۔ مجھے تمہارے جسم سے کوئی طلب نہیں، میری اپنی بیوی اتنی حسین ہے کہ میں اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اس لیے تمہیں میری قربت کا سالوں انتظار کرنا پڑے گا۔ اور خبردار، جو یہ بات کسی کو بتائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے دھتکارا دیتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا، جہاں نادیہ بے چینی سے چکر لگاتی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ نادیہ کو بھی جان سے شدید نفرت تھی، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ان کی مخالفت کی تھی، لیکن اس سے نفرت کے باوجود وہ دونوں کو ایک ہی حویلی میں رہتے تھے۔ نادیہ کو شامر کی محبت نے یہاں رہنے پر مجبور کیا تھا، جبکہ بی جان کو بھی اپنے اکلوتے بیٹے کی محبت نے باندھ رکھا تھا۔ وہ نادیہ جیسی لڑکی کو 10 سال سے برداشت کر رہی تھی۔ بڑی مشکل سے انہوں نے ہاتھ پاؤں جوڑ کر شامر کو اس دوسرے نکاح پہ راضی کیا تھا اور زویا کو اس حویلی میں لائی تھی۔ لیکن اگلے ہی دن جب بی جان نے زویا سے پوچھا تو وہ بیچاری گی سے کہنے لگی کہ وہ تو مجھے ہاتھ لگائے بغیر ہی کمرے سے چلے گئے تھے۔ زویا کو بی جان سے بہت ڈر لگ رہا تھا اور بی جان غصے میں پاگل ہو گئی۔ دیکھو لڑکی، ہم تم جیسی حسین و جمیل لڑکی کو اس لیے شامر کے نکاح میں لائے ہیں تاکہ تم سے اپنی طرف مائل کر سکو، تمہارے وجود سے اس حویلی کا خوبصورت وارث پیدا ہو۔ اگر تم یہ کام نہ کر سکی تو تمہارا یہ خوبصورت جسم ہمارے کسی کام کا نہیں۔ میں تمہیں اس حویلی سے نکالنے میں دیر نہیں لگاؤں گی۔ وہ ایک سخت مزاج عورت تھی۔ زویا کا دل کانپ کر اٹھا۔ وہ فطری طور پہ ایک ڈرپوک لڑکی تھی۔ پھر ایک ہفتہ ایسے ہی گزر گیا اور ایک ہفتے بعد شامر اس کے پاس آیا تھا، وہ بھی اس لیے کہ نادیہ کو اچانک اپنی آبائی شہر جانا پڑ گیا تھا، کیونکہ اس کے والد کا ایک شدید حادثہ ہوا تھا اور وہ 2 ہفتے سے پہلے آنے والی نہیں تھی۔ بی جان چاہتی تھی کہ اس دوران سارا کام ہو جائے، تبھی انہوں نے شامر کو زویا کے کمرے میں بھیجا تھا۔ زویا جانتی تھی کہ شامر آج بھی اس کے پاس آئے گا، اس لیے وہ پہلے سے ہی سارا اہتمام کر کے بیٹھ گئی تھی۔ بظاہر اس کے آنسو دل پہ گر رہے تھے، لیکن اسے اپنے چہرے کے تاثرات سے چھپا لیے تھے۔ رات کا 1:30 بج رہا تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور شامر خان اندر داخل ہوا۔ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اب اس پہلے دن تو وہ ہوش میں نہیں تھا۔ بی جان نے زویا کے کمرے میں بھیجا تو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اس معصوم لڑکی کے ساتھ وہ کیسے جسمانی تعلق بنائے جو اس سے اتنی چھوٹی ہے۔ تبھی وہ اپنے ہوش میں نہیں رہنا چاہتا تھا، لیکن آج وہ مکمل ہوش و حواس میں تھا۔ سرخ لباس میں ملبوس زویا پری جیسی اس کے نظر پڑی اس کے جسم پر۔ وہ چند لمحوں تک اسے غور سے دیکھتا رہا۔ اس کا یہی دیکھنا زویا کو گھبرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ تبھی وہ لرزتی آواز میں بولی، میں تیار ہوں، آ جائیں آپ۔ شامر اس کے معصوم آواز پہ بے اختیار مسکرا دیا اور پورے اعتماد کے ساتھ اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ گھنی پلکیں، گلابی ہونٹ اور اوپر سے اس کا کانپتا ہوا وجود شامر کی آنکھوں سے چھپا نہیں تھا۔ ابھی میں بہت تھکا ہوا، پہلے تو میری کمر دباؤ، شامر نے کہا۔ زویا سمجھ رہی تھی کہ اس دن کی طرح شامر آج بھی ہوش میں نہیں ہے۔ وہ اس کا حکم ماننے لگی، لیکن اچانک شامر نے اس کے نازک ہاتھ پکڑ لیا، اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ اس دن تمہیں زیادہ تکلیف تو نہیں ہوئی تھی؟
دراصل میں ہوش میں نہیں تھا، ورنہ میں ایسا انسان نہیں ہوں کہ کسی کو اذیت یا تکلیف دے کر خوشی محسوس کروں۔ شامر کی اس گہری بات پہ زویا حیران رہ گئی۔ اس نے بے اختیاری میں اس کے وجیح چہرے کی طرف دیکھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب زویا کو شامر دنیا کا سب سے خوبصورت ترین مرد لگا۔ پہلے ہی وہ جس مقصد کے لیے لائی گئی تھی، لیکن نکاح ہو چکا تھا اور وہ اس کا شوہر بن چکا تھا۔ شوہر سے محبت کرنے سے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی، اور زویا کا دل اس کے قدموں میں آ گیا تھا۔ شامر نے جس انداز سے اس کے ہاتھ تھام رکھے تھے، اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ تبھی وہ اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر کہنے لگی، خان صاحب، میں باندھی ہوں آپ کی، آپ جو چاہیں میرے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں۔ اس کی آواز بہت مدھور تھی۔ شامر نے نرمی سے اسے بستر پہ لٹایا۔ میری بھی مجبوری ہے، مجھے بھی جان کی خواہش پوری کرنی ہے، اس لیے بار بار تمہارے نزدیک آ رہا ہوں۔ حالانکہ میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ میں عام مردوں جیسا نہیں بلکہ ایک وفادار مرد ہوں۔ اس کی بات پہ زویا کی آنکھیں بھر آئیں۔ بے اختیار اس کے دل میں ایک سوال ابھرا جسے پوچھنے کی جرات وہ نہیں کر سکی۔ کیا آپ میرے ساتھ بھی وفا کریں گے خان صاحب؟ یہ اس کی دل کی آواز تھی جو شامر کے کانوں تک نہیں پہنچی۔ وہ تو اپنا فرض پورا کرنے میں مصروف تھا اور اولاد پیدا کرنے کے لیے ایک بار پھر اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ زویا خاموشی سے ساری رات درد اور اذیت اپنے اندر اتارتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں سے دو آنسو بہہ کر تکیے میں جذب ہو گئے، لیکن آج شامر نے اس کے بہتے آنسوؤں کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے بڑی نرمی سے انہیں صاف کیا اور کان میں سرگوشی کی۔ کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کچھ بڑا کرنا پڑتا ہے، تبھی اس کی جگہ مضبوط ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھنا میری۔ وہ اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی اور خاموشی سے اس سے الگ ہو کر لیٹ گئی۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ اٹھ کے واش روم تک چلی جاتی، اس لیے خاموشی سے کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ شامر بھی آج بے فکر ہو کے سو گیا تھا، لیکن اس کا دل اندر سے غیر مطمئن تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے نادیہ سے بے وفائی کر لی ہو، کیونکہ نادیہ نے اسے قسم دی تھی کہ بھلے بھی جان نے تمہارا دوسرا نکاح کروا دیا، لیکن جب تک میں اجازت نہیں دوں گی تم اس لڑکی کے قریب نہیں جاؤ گے۔ شامر نے اس سے وعدہ کیا تھا اور آج وہ وعدہ ٹوٹ چکا تھا۔ پورا ہفتہ زویا شامر کی شدتیں جھیلتی رہی، لیکن ایک ہفتے بعد ہی نادیہ واپس آ گئی۔ والد کو گہری چوٹ آئی تھی، اب وہ ہسپتال سے گھر آ گئے تھے تو میں بھی واپس آ گئی۔ ویسا بھی تمہارے بغیر میرا ایک منٹ بھی نہیں گزرتا۔ اس نے شامر کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ تم بھی تو شہر والی فیکٹری میں مصروف تھے نا؟ نادیہ کی بات پہ شامر نے بڑی مشکل سے مسکرا کر سر ہلایا، کیونکہ جب بھی وہ فون کرتی شامر یہی کہتا کہ وہ شہر میں ہے، حویلی میں نہیں۔ نادیہ اسی خوش فہمی میں مبتلا تھی کہ شامر اس کی اجازت کے بغیر اس لڑکی کو چھوئے گا بھی نہیں، لیکن یہ صرف اس کی بھول تھی۔ اگر وہ ایک دفعہ زویا کی چہرے کی رنگت دیکھ لیتی تو شاید حسد اور جلون ان میں کچھ کر بیٹھتی۔ ایک ہفتے میں ہی شامر کی قربت نے زویا پہ ایسا جادو کیا تھا کہ وہ اس کی دیوانی ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب نادیہ واپس آ گئی ہے تو شامر اس کے پاس آنا ممکن نہیں، لیکن پھر بھی اس کی نگاہیں دروازے کی طرف لگی رہتی۔ بیجان اس سے مطمئن اور خوش تھی، کیونکہ ان کا کام ہو گیا تھا۔ وہ بار بار زویا سے کہتی، اداس اور غمگین رہنے کی ہرگز ضرورت نہیں، اگر عورت پریشان ہو تو بچہ نہیں رہتا۔ یہ بات زویا نے گرہ باندھ لی تھی، لیکن وہ اپنے اس دل کا کیا کرتی جو ہر رات شامر کی قربت کا خواہش مند ہو گیا تھا۔ وہ کھانے کی ٹیبل پہ بھی نہیں آتی تھی، بلکہ اپنے کمرے میں ہی تینوں وقت کھانا کھاتی تھی، تاکہ نادیہ کی وجہ سے لوگوں کے سامنے کم سے کم آئے۔ اس دن کمرے میں بیٹھے بیٹھے اسے شدید گھٹن محسوس ہو رہی تھی، تو حویلی کے پچھلے حصے میں واقع خوبصورت لان میں آ گئی۔ وہاں بہت پرسکون ماحول تھا، رنگ برنگے پھول اور ہرے بھرے درخت تھے جن کی دیکھ بھال ملازم دن رات کرتے تھے، اور وہاں پر آ کر سکون سے بیٹھ گئی اور لان میں موجود ان خوبصورت پرندوں کو دیکھنے لگی جو مختلف ملکوں سے منگوائے گئے تھے۔ ابھی اس سے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اچانک نادیہ غصے میں آگ بگولا بنی اس کے سر پر آ کھڑی ہو گئی۔ 2 ٹکے کے ملازم کی بیٹی، تمہاری اتنی اوقات کہ تم یہاں ملکہ بن کے بیٹھی ہو؟ اپنے باپ کا گھر سمجھ لیا ہے کیا اسے؟ نادیہ کے لہجے میں بلا کی نفرت تھی۔ زویا اپنی چادر سنبھالتے ہوئے فوراً کھڑی ہو گئی اور کانپتے لہجے میں بولی، جی وہ کمرے کی میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں آ گئی تھی۔ وہ نادیہ کی نفرت بھری نظروں کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ سن کر تو نادیہ کو جیسے آگ ہی لگی۔ کیا مطلب؟ کیوں گھٹن ہو رہی تھی؟ شامر تو تمہارے نزدیک بھی نہیں آیا، وہ تو تمہیں چھونا بھی گوارا نہیں کرتا میری اجازت کے بغیر، تو تمہیں گھٹن کیسے محسوس ہو رہی تھی؟ سچ سچ بتاؤ، میرے پیچھے شامر نے تمہارے ساتھ راتیں تو نہیں گزاری؟ اس نے ایک دم زویا کا ہاتھ سختی سے جکڑا اور اسے جھٹکے دیتے ہوئے پوچھنے لگی، سچ بتاؤ، کس امید پر تم یہاں حویلی میں مالکن بن کر گھوم رہی ہو؟ تکلیف کی شدت سے زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو،
نادیہ نے اس کا بازو مروڑتے ہوئے کہا، اگر کبھی شامر کے جذبات کے کمزور لمحے میں تمہارے نزدیک آ بھی گیا اور تمہارے وجود پہ اس کے بچے نے جنم لے لیا تو میں تمہارا نام و نشان مٹا دوں گی، اور اس بچے کا بھی۔ تم جانتی نہیں ہو کہ میں کتنی خطرناک عورت ہوں، اگر نفرت کرنے پہ آ جاؤں تو سامنے والے کو تباہ کر دیتی ہوں، اس لیے اگر تم حاملہ ہو بھی جاؤ تو چپ چاپ اس بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دینا۔ آخر میں بلا کا غیظ و غضب لیے وہ دھمکیاں دے رہی تھی، جبکہ زویا کی نازک جان کانپ کر رہ گئی تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے فوراً پلٹی اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ گئی۔ اس کا پورا بدن لرز رہا تھا۔ وہ ایک کمزور سی لڑکی تھی، ایک غریب انسان کی بیٹی، جس نے پیسے کے اوس شامر کی خان سے اس کا نکاح کیا تھا۔ وہ چپ چاپ اکیلی بیٹھ کر کافی دیر تک روتی رہی۔ ایک طرف بیجان بچے کے لیے شدید خواہش تھی، دوسری طرف نادیہ کی خطرناک دھمکیاں۔ اس سب کے بیچ وہ اپنے دل کا کیا کرتی؟ جو شامر کا دیوانہ ہو چکا تھا، ان کا نکاح ہو چکا تھا، اس لیے وہ اس سے ایسی ہی محبت اور عزت کی توقع کر رہی تھی جو ایک میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے۔ نادیہ کے آنے کے بعد شامر ایک ہفتے تک اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ آج زویا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اور وہ بہت اداس محسوس کر رہی تھی۔ نادیہ کی دھمکی کے بعد اب وہ زیادہ تر کمرے میں ہی بند رہنے لگی تھی، لیکن آج کے رات کے 12 بجے جیسے ہی دروازے پہ آہٹ ہوئی تو وہ چونکی۔ آنے والا شامر خان ہی تھا۔ سفید ٹی شرٹ اور سیاہ ٹراؤزر پہنے وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ 35 سال کا ہونے کے باوجود وہ اپنی عمر سے بہت کم نظر آتا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی زویا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ بی جان نے ہی اسے زبردستی شامر کو اس کے پاس بھیجا تھا، کیونکہ نادیہ اپنے والد کی خیریت معلوم کرنے شہر گئی ہوئی تھی۔ وہ زویا کے پاس چلا آیا اور منہ بنا کر کہنے لگا، یہ کیا حولیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ مجھے ایسی عورتوں سے سخت چڑ ہے۔ میں تو ان کے نزدیک جانا بھی پسند نہیں کرتا جو ایسا سوگوار چہرہ لیے بیٹھی ہوں۔ اگر تمہیں ایسے ہی منہ بنا کر بیٹھنا ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ وہ دراصل اسے سمجھانا چاہ رہا تھا کہ وہ تر و تازہ ہو کر آئے، تبھی وہ اس کے قریب آئے گا، کیونکہ نادیہ تو اس کے لیے ہر وقت تیار اور خوشبو میں رچی بسی رہتی تھی۔ اس کی بات سن کر زویا کے بدن میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر ایک چاندنی وجود لیے باہر آئی۔ اس کے سیاہ ریشمی بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ کمرے کے گہری خاموشی اور سامنے کھڑے خوبصورت لڑکی ایک سحر انگیز ماحول بنا رہی تھی۔ شامر کے اندر بھی ایک مرد تھا، کوئی فرشتہ نہیں۔ وہ بھی لمحات کے لیے بے اختیاری میں اس کے قریب ہوتا چلا گیا۔ آج اس کے انداز میں وہ پرانی شدت اور جنون نہیں تھا، بلکہ بہت زیادہ نرمی، اور گلزویا گلاب کی ڈالی کی طرح شرم و حیا سے سرخ ہو رہی تھی۔ شامر کا یہ چھونا سے بہت اچھا لگ رہا تھا، شاید وہ اس کا من چاہا مرد بن چکا تھا۔ زویا کو معلوم نہیں تھا کہ اس رات کی قربت کے بعد خدا سچ مچ اس پہ مہربان ہونے والا تھا۔ 10 سال کے انتظار کے باوجود جب نادیہ ماں نہیں بن سکی تو بی جان نے حویلی وارث کے لیے قسمیں دے کر شامر کا نکاح زویا سے کروایا تھا، لیکن شامر نے یہ نکاح نادیہ کی اجازت سے کیا تھا۔ نادیہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، میں تمہیں نکاح کی اجازت تو دے رہی ہوں، لیکن تم اس لڑکی کے قریب تب ہی جاؤ گے جب میں کہوں گی۔ شامر نے اس سے وعدہ کیا تھا، کیونکہ وہ اسے بہت چاہتا تھا۔ ان دونوں کی محبت کی شادی تھی اور گزرتے سالوں کے باوجود یہ محبت کم نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اس دن جب زویا نے بی جان کو اپنی طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتایا تو اس کے چہرے پہ ایک شرمیلی سی مسکراہٹ تھی۔ بی جان کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ انہوں نے فوراً زویا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ تم سچ کہہ رہی ہو بیٹا؟ اس خوشخبری کو سننے کے لیے میرے کان ترس گئے تھے۔ تب وہ جھجکتے ہوئے کہنے لگی، مجھے محسوس تو ہو رہا ہے بی جان، لیکن مجھے پکا نہیں یقین۔ وہ ان کی خوشی دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ اگر وہ بات نہ ہوئی جو وہ سمجھ رہی ہے تو ان کی خوشی خاک میں مل جائے گی۔ وہ کسی اور صورت ایسا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی بی جان بولی، تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ ابھی میں تجھے شامر کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس بھیج دیتی ہوں۔ وہ آندھی طوفان کی طرح اٹھی اور فوراً شامر کے کمرے کی طرف بڑھی، جبکہ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ نادیہ شامر کے باہوں میں لیٹی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے دھڑام سے دروازہ کھول دیا۔ نادیہ کو ان کا یوں آنا بہت ناگوار گزرا۔ شامر، لگتا ہے ہماری حویلی میں خوشیاں آنے والی ہیں۔ اس حویلی کا وارث اس دنیا میں جنم لینے والا ہے۔ خوشخبری چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ تم ابھی اور اسی وقت زویا کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ۔ انہوں نے شامر کو حکم دیا، جبکہ نادیہ سخت صدمے اور غصے سے شامر کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ شامر، جو اس سے محبت کے ہزار دعوے اور وعدے کرتا تھا، وہ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ تبھی وہ گڑبڑا کے کہنے لگی، ایسا کیسا ہو سکتا ہے بی جان کہ وہ لڑکی ماں بن جائے؟ شامر نے تو اسے اپنایا بھی نہیں۔ یہ سن کے بی جان نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں نہیں اپنائے گا؟ جب نکاح کیا ہے تو اپنا حق بھی تو استعمال کرے گا، اور یہ حق نکاح نے اسے دیا ہے۔ تم کسی صورت اس کے قدم اپنی محبت کی زنجیروں سے نہیں روک سکتی۔ بی جان نے اسے کھری کھری سنا دی اور نادیہ غصے سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ شامر اسے نظریں چراتا ہوا باہر چلا گیا۔
زویا چادر اوڑھ کر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پہلی بار وہ شامر کے ساتھ کہیں باہر جا رہی تھی، لیکن شامر نے پورے راستے سے ایک لفظ بھی بات نہیں کی۔ وہ ایسے اجنبی بن کر بیٹھا تھا جیسے اسے جانتا ہی نہ ہو، جبکہ شامر کے دل میں نادیہ کا چہرہ گھوم رہا تھا کہ اس کے چہرے پہ کتنی بے یقینی تھی۔ اگر وہ واپس گیا تو نادیہ شاید اس سے بات بھی کرنا گوارا نہ کرے۔ یہی سوچتا ہوا وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لایا، جس نے آدھے گھنٹے کے معائنے کے بعد شامر کو یہ خوشخبری سنا دی کہ وہ 10 سال کے طویل عرصے کے بعد باپ بننے والا ہے۔ اس غریب لڑکی نے اسے چند مہینوں میں ہی خوشخبری سنا دی تھی۔ زویا جو اس خوش فہمی میں تھی کہ یہ خبر سن کے شامر بہت خوش ہوگا، وہ اس کا رویہ بھی شاید اس کے ساتھ اچھا ہو جائے گا، لیکن یہ صرف اس کی خام خیالی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی شامر نے اس کا سرخ چہرہ دیکھا اور خفت سے کہنے لگا، میری زندگی اولاد کے بغیر بھی میری بیوی کے ساتھ بہت اچھی گزر رہی تھی۔ اولاد کی ضرورت بھی جان کو ہے اور حویلی کے وارث کی بھی، مجھے نہیں۔ اس لیے مجھ سے زیادہ امیدیں وابستہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شامر کے چہرے پہ ایک ایسا غرور تھا کہ زویا کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ اس کی پلکیں جھک گئی، یہ سوچ کر کہ وہ ایک بوجھ کی طرح اس کی زندگی میں آئی ہے۔ بی جان کی خواہش پر ملی اس کی خوشی مایوسی اور غم میں بدل گئی۔ اس کا دل پہلے ہی بھاری ہو رہا تھا اور وہ بے آواز رونے لگی۔ شامر اسے چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ بی جان نے زویا کو گلے لگا کر پیار کیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ زویا کی آنکھوں میں آنسو ہیں تو بولی، ارے نہیں بیٹا، رو کیوں رہی ہو؟ رونے سے بچے کی صحت پہ اثر پڑے گا۔ مانتی ہوں تمہیں اس بات کی بہت خوشی ہوئی کہ تم میرے شامر کو اولاد پیدا کرنے والی ہو، مجھے اتنی بڑی خوشی دینے والی ہو۔ میں اب تمہارے پاؤں بھی زمین پر پڑنے نہیں دوں گی، لیکن رونا دھونا نہیں ہے، میں نہیں چاہتی بچہ کمزور ہو۔ انہوں نے فوراً ملازمہ کو آواز دے کر کہا، جاؤ شامر کے کمرے کے ساتھ والا جو بڑا کمرہ ہے اس کی جھاڑ پونچھ کرو، آج کے بعد سے زویا بی بی اس کمرے میں رہیں گی۔ زویا حیران ہو رہی تھی، پہلے جس ایک عام سے کمرے میں سے رکھا گیا تھا، اب ایک عالیشان کمرے میں بی جان اسے بھجوا چکی تھی، جہاں ایئر کنڈیشنر سمیت ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ بی جان نے تو خصوصی طور پہ ایک چھوٹا فریج بھی اس کے کمرے میں رکھوا دیا تھا، جس میں تازہ جوس اور پھل ہر وقت موجود رہتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا، تمہیں کمرے سے باہر آنے کی بھی ضرورت نہیں، سب کچھ کمرے میں موجود ہے، جو کھانے کا دل کرے بس حکم کر دو، شامر خود تمہیں لا کر دے گا۔ زویا تو اپنے لیے اتنی آسائشیں دیکھ کر ٹھیک سے خوش بھی نہیں ہو پائی تھی۔ بار بار اس کی نظر شامر کی طرف اٹھ رہی تھی اور شامر نادیہ کو دیکھ رہا تھا، جو بے یقینی سے کھڑی تھی۔ نادیہ کو اس وقت بی جان کے ساتھ ساتھ زویا پر بھی بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں گئی اور وہاں جا کر ایک چیز کو تھل پتھل کرنے لگی۔ چیزوں کو توڑ پھوڑ کی آواز آئی تو شامر فوراً اس کے پیچھے بھاگا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر جتنا بھی سامان موجود تھا، پرفیومز اور گلدان، سب کچھ اس نے اٹھا کر فرش پہ دے مارا تھا۔ بیڈ شیٹ کھینچ کر اس نے زمین پر پھینک دی تھی اور اپنے بال نوچتے ہوئے چیخنے لگی، یہ کیا کیا تم نے شامر؟ میرا مان توڑ دیا تم نے۔ بڑی مشکل سے میں نے تمہیں اجازت دی تھی کہ تم میرے علاوہ کسی اور سے نکاح کر لو، تم میرے جاتے ہی سڑکی کے قریب بھی آ گئے، تم نے میرا سارا مان توڑ دیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی، تم نے میری امانت میں خیانت کی ہے۔ وہ ہذیانی کی کیفیت میں روئے جا رہی تھی اور خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی، جب شامر نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسے نادیہ کی حالت دیکھ کر بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے نادیہ کو اپنے سینے سے لگا کر کہا، نہیں نادیہ، بس سنو، یہ صرف ایک بار ہوا ہے اور تم نہیں جانتی میں کس قدر دل پہ پتھر رکھ کے اس کے قریب گیا تھا۔ تمہاری موجودگی میں تو یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ بی جان نے مجھے مجبور کیا تھا، مجھے وعدے اور تمہاری قسمیں دے کر اس کمرے میں بھیجا تھا۔ میں تمہارے ساتھ بغیر اولاد کے بھی خوش ہوں، اور یہ بات میں نے زویا کو بھی بتا دی ہے۔ وارث بی جان کو چاہیے، مجھے نہیں، سمجھی تو؟ اس طرح وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا، جیسے سن کر نادیہ کا کچھ ڈھارس ملی۔ وہ روتے روتے اس کے سینے میں سر چھپا کر سو گئی۔ جاتے جاتے وہ کہہ گئی، اگر میں نے آپ کو زویا کے آس پاس بھی گھومتے پھرتے دیکھا یا پھر اس کے بچے کو اٹھاتے ہیں دیکھا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں اس لمحے اپنے یہ جان لے لوں گی۔ شامر جانتا تھا کہ اگر وہ کہہ رہی ہے تو وہ ایسا کر بھی گزرے گی۔ اس نے فوراً صنفی میں سر ہلا دیا۔ نادیہ کا عشق اس کے سر پر چڑھ کر بول رہا تھا۔ اگلے روز سے ہی زویا کی زندگی مزید کٹن ہونے والی تھی۔ بظاہر تو شامر کے سامنے نادیہ اپنے جذبات پر قابو رکھے ہوئی تھی، لیکن اس کے دل میں زویا کے لیے نفرت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی تھی۔ اس شام بی جان کے ساتھ وہ لان میں بیٹھی تازہ ہوا کھا رہی تھی۔ صبح سے اسے بار بار الٹی آ رہی تھی اور گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ جب بی جان کے کچھ رشتہ دار آئے تو وہ ان سے ملنے کے لیے اندر چلی گئی اور نادیہ موقع دیکھ کر باہر آ گئی اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کے طنزیہ تالیاں بجانے لگی۔ ہر بڑھا کر زویا نے پیچھے دیکھا اور فوراً کھڑی ہو گئی۔ نادیہ کہنے لگی،
ماننا پڑے گا، ویسے تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکی اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے چیلنج کر کے میرے شوہر کے قریب آ گئی ہو؟ اس کی اولاد پیدا کرو گی تو وہ تمہارا ہو جائے گا؟ زویا بڑی ہمت جمع کر کے بولی، نہیں، میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا۔ یہ بات آپ بھی اچھے سے جانتی ہے کہ مجھے یہاں پر 20 لاکھ روپے کے اوز خرید کے لایا گیا ہے، ورنہ میں تو خود اپنی مرضی سے یہاں آنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ آپ پلیز میرے لیے اپنے دل میں کوئی بغض نہ رکھیں، میں آپ سے آپ کا شوہر نہیں چھیننا چاہتی۔ یہ الگ بات تھی کہ اسے شامر سے محبت ہو چکی تھی، لیکن وہ اس کے سامنے اقرار نہیں کر پا رہی تھی۔ نادیہ نے آگے بڑھ کے اس کا بازو جھنجھوڑا اور کہنے لگی، میری ایک بات کان کھول کر سن لو، بہت جلد تمہارا پتہ میں راستے سے صاف کرنے والی ہوں، اور تمہارا یہ بچہ جس کے بل بوتے پر تم یہاں حویلی میں ملکہ بن کے گھوم رہی ہو نا، وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہونے والا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کا بازو جھٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، جبکہ زویا کے پورے وجود میں لرزش آ چکی تھی۔ اس کے پیٹ میں بچہ تھا اور وہ اپنا خون تھا، کسی بھی حال میں وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانا دینا چاہتی تھی۔ بی جان سے اگر وہ کچھ کہتی تو ان کی طبیعت پہلے ہی خراب رہنے لگی تھی، اور نادیہ بی جان کا بھی لحاظ نہ کرتی، اس لیے اس نے سوچا کہ وہ شامر سے بات کرے گی، وہ پہلے ہی اسے بتا دے گی کہ ان کی بیوی یوں اسے دھمکیاں دیتی پھر رہی ہے۔ شامر اس روز جب گھر آیا تو زرد پڑتی رنگت دیکھ کر اسے زویا کے لیے فکر مندی ہوئی۔ اسے اس معصوم لڑکی پر ترس آتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں نادیہ کی موجودگی میں وہ اس سے دوری محسوس کرنے لگتا تھا۔ بہرحال وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اور اسے اس وقت اب سے زیادہ شوہر کی توجہ اور سپورٹ کی ضرورت تھی۔ نادیہ کو سامنے نہ دیکھ کر وہ اس کے پاس چلا آیا اور کہنے لگا، کیا بات ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں، مجھے بہت کمزوری محسوس ہو رہی ہے، صبح سے الٹیاں کر کر کے بھوک بھی لگ رہی ہے، لیکن کچھ کھایا نہیں جا رہا۔ جیسے ہی وہ اٹھنے لگی اسے شدید چکر آئے اور وہ گرنے لگی۔ شامر نے فوراً اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ تبھی نادیہ نے شامر کی آواز سنی تو وہ کمرے سے باہر نکلی۔ اسے یوں زویا کے اتنے قریب دیکھ کر اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ وہ چلا کر بولی، شامر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ؟ آگے بڑھ کر اس نے فوراً سے غصے سے زویا کو دھکا دے دیا۔ اس سے پہلے کہ زویا زمین پہ گرتی، شامر نے فوراً اسے اپنی باہوں میں تھام لیا اور مارے غصے کے نادیہ کی طرف ہاتھ اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ بلند کیا، پر ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ اس نے مارا نہیں تھا، لیکن پھر بھی نادیہ صدمے سے 2 قدم پیچھے ہٹی اور کہنے لگی، کیا آپ اس لڑکی کی خاطر مجھ پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ جاننے کے لیے فقیر، آپ نے اپنا کیا جادو چلایا ہے اس فقیر نے کہ آپ مجھ پر اپنی محبت پر اب ہاتھ اٹھائیں گے؟ شامر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ بڑے ضبط سے بولا، نہیں نادیہ، یہ حاملہ ہے، تم اسے ایسا کیسے دھکا دے سکتی ہو؟ میں تو بس اسے سہارا دے رہا تھا کہ یہ کہیں گر نہ جائے۔ لیکن نادیہ روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور کہنے لگی، مجھے یہاں رہنا ہی نہیں، اس لڑکی نے آپ کو اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ وہ زویا کو وہیں چھوڑتا ہوا اپنے کمرے میں نادیہ کے پیچھے پیچھے آ گیا تاکہ اسے وہ منا سکے۔ نادیہ اپنے والد کے پاس جا رہی تھی، بی جان بھی باہر آ چکی تھی۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ان کے دل کو کچھ ہوا۔ ہونا تو یہی تھا، جب مرد اپنی منچاہی عورت کے ساتھ خوش رہتا ہو اور گھر والے زبردستی دوسری شادی کروا دے تو کبھی بھی دونوں عورتوں میں توازن برقرار نہیں رکھ پاتا۔ جیت تو ہمیشہ محبت کی ہوتی، دوسری لائے گی اور زویا کی طرح پھر احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے۔ بی جان اسے کمرے میں لے جا کر سمجھانے بجانے لگی کہ ایک دفعہ بچہ دنیا میں آ گیا تو شامر تمہارا ہی ہو جائے گا، اس چڑیل سے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن نادیہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہو چکی تھی، اس نے سچ یہ ہی کہا تھا کہ میں نے نفرت میں کسی بھی حد تک میں جا سکتی ہوں۔ شامر ایک بار پھر اسے منا کر اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ نادیہ اس کے کندھے سے لگ کر کہنے لگی، نہیں شامر، میں اس گھر سے باہر جانا چاہتی ہوں، ہم ایک ٹرپ پلان کریں گے، کہیں دور گھومنے پھرنے جائیں گے۔ شامر فوراً راضی ہو گیا اور 2 مہینے کے لیے انہوں نے بیرون ملک کا ٹرپ پلان کر لیا۔ جب بی جان غصے سے شامر کو کہہ رہی تھی، تم باپ بننے والے ہو، اس لڑکی کو کبھی بھی ڈاکٹر کی ضرورت پڑ سکتی ہے، طبیعت اس کی ٹھیک رہتی نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، لیکن اس نے نادیہ کی بات کو فوقیت دی اور اس کے ساتھ گھومنے پھرنے نکل گیا۔ زویا شامر کا بدلا ہوا رویہ دیکھ رہی تھی، کبھی وہ جو اس کے کمرے میں آ کر اتنی نرمی دکھاتا تھا اب اچانک کیسے بدل چکا تھا۔ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ اس روز وہ طبیعت میں کچھ بہتری محسوس کر رہی تھی، اس کا 6واں مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ صوفے پہ بیٹھے بیٹھے سے نیند آ گئی تو وہ ٹیک لگا کر دوپٹے سے خود کو کور کرتی ہوئی سو گئی، جب اچانک اسے اپنے قدموں کے پاس کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ خواب میں سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے شامر اس کے پاس آیا اور اس سے ملنے کی خاطر گزشتہ 3 مہینے سے اس نے شامر کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ جیسے ہی اس نے اس شخص کو اپنے قریب کھڑا پایا تو فوراً آنکھیں کھولی اور ہڑبڑا کے بولی، شامر، آپ آ گئے؟
لیکن سامنے ایک غیر آشنا سا چہرہ موجود تھا۔ اپنے کندھے پہ بیگ ڈالے، شرٹ اور ٹراؤزر میں ایک روب دار حلیے میں وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، جو نئے نقش میں شامر جیسا ہی لگتا تھا لیکن اس سے عمر میں چھوٹا تھا۔ وہ شامر کا چھوٹا بھائی تھا۔ اسے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھ کر کہنے لگا، ہیلو، کون ہو تم؟ نادیہ تو نہیں لگتی؟ تبھی بی جان کمرے سے باہر آئے۔ سامنے دانیال کو دیکھ کر ان کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ گئی۔ کہنے لگی، میرا بچہ، یہ تم ہی ہو نا؟ وہ بے یقینی سے سامنے کھڑے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ آج سے 10 سال پہلے وہ آخری بار اسے دیکھ چکی تھی۔ اب 10 سال بعد وہ جوان جہان دراز قد والا لڑکا ان کے سامنے کھڑا تھا، جو ہو شامر کی کاپی تھا۔ فوراً بی جان اس کے سینے سے لگ گئے، اس کے چہرے کو چومنے لگی۔ وہ تو اتنے سالوں کی حسرت مٹا ہی نہیں پا رہی تھی۔ بی جان کے 2 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا شامر تو یہیں ان کے پاس رہتا تھا، لیکن چھوٹے بیٹے دانیال نے جیسے ہی ہوش سنبھالا تھا وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن چلا گیا تھا اور وہیں پر ایک غیر ملکی لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ بی جان اس سے بہت ناراض ہوئی تھی کہ ہمارے خاندان سے باہر شادی نہیں کی جاتی اور تم نے ایک انگریز لڑکی سے شادی کر لی۔ پھر جب دانیال 12 سال کا تھا تو وہ لوگ پاکستان آئے تھے۔ بی جان نے تب اس سے وہ پیار نہیں دکھایا تھا، بس یہی کہتی تھی کہ یہ تو انگریز کی اولاد ہے، اس کی ماں اس کو دین سے دور رکھے گی، اسے کچھ بھی نہیں سکھائے گی۔ وہ چاہ کر بھی اس سے وہ پیار نہیں کر پائی تھی جو کہ وہ شامر سے کرتی تھی، کیونکہ اس کی ماں غیر برادری کی تھی۔ لیکن پھر جیسے ہی وقت گزرتا گیا وہ لوگ واپس لندن جا چکے تھے۔ اب ویڈیو کال پر ہی اکثر ان کی سے بات ہوا کرتی تھی۔ کچھ عرصے قبل ہی ان کے والد جہانگیر صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، جس کے بعد بی جان کئی بیماریوں کا شکار ہو گئی تھی اور بس یہی چاہتی تھی کہ مرنے سے پہلے اپنے بڑے بیٹے شامر کی اولاد دیکھ لے۔ انہیں نہیں لگتا تھا کہ دانیال کبھی واپس پاکستان آئے گا، کیونکہ وہ لندن میں ہی پلا بڑا تھا۔ اس کے لیے پاکستان کا ماحول بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ یہ لگتا تھا کہ اس کی انگریز ماں کبھی اسے واپس نہیں آنے دے گی، لیکن آج وہ پاکستان آ چکا تھا اور ہمیشہ کے لیے آ گیا تھا، کیونکہ اس کے وہاں طلاق ہو چکی تھی اور وہ اکیلا تھا۔ زویا حیرت سے کھڑی اس شخص کو دیکھ رہی تھی، جبکہ بی جان نے اس کا تعارف کرایا، بیٹا یہ دانیال ہے، شامر کا چھوٹا بھائی۔ زویا اسے دیکھ کر تھوڑی ہچکچائی۔ بی جان نے اس کے لیے کئی طرح کے کھانے بنوائے تھے اور وہ سارے کھانے زویا نے اپنی نگرانی میں ہی تیار کروائے تھے۔ دانیال کی نظریں بار بار زویا کی طرف اٹھ رہی تھی۔ وہ اسے ایک بہت ہی معصوم اور سلجھی ہوئی لڑکی لگی، لیکن یہ تھی کون؟ کھانا کھانے کے دوران اس نے چپکے سے بی جان کے کان میں کہا، یہ لڑکی کون ہے؟ بی جان نے اس کے کان مروڑ کے کہا، بے شرم بھابھی ہے تمہاری، شامر کی دوسری بیوی۔ پھر وہ اسے ساری بات بتا چکی تھی اور یہ بھی کہ شامر اپنی پہلی بیوی کے ساتھ 2-3 مہینے سے گھومنے پھرنے گیا ہوا ہے۔ مجال ہے جو ایک بار بھی کال کر کے اس معصوم کا حال چال پوچھا ہو۔ دانیال کو زویا پہ بہت ترس آیا، اتنی خوبصورت اور نیک لڑکی تھی، لیکن شامر کی بے رخی کا شکار ہو کر بے مول ہو چکی تھی۔ کچھ ہفتوں بعد شامر اور نادیہ واپس حویلی آ چکے تھے۔ نادیہ نے جب زویا کا بڑھا ہوا پیٹ دیکھا تو ایک بار پھر اس کا موڈ شدید خراب ہو گیا۔ وہیں شامر بھی زویا کو دیکھ کر تھوڑا سا شرمندہ ہو رہا تھا، کیونکہ وہ نادیہ کی موجودگی میں اسے وقت اور عزت ہی نہیں دے پایا تھا جو اس کا حق تھا۔ نادیہ کے دن میں ایڈر پھر سے کھٹکنے لگے، کہیں اس نے اگر اس بچے کو دنیا میں لا دیا تو شامر اس سے محبت نہ کرنے لگ جائے، کیونکہ اولاد خواہش آخر کس مرد کو نہیں ہوتی۔ وہیں شامر کا دل بھی تھوڑا بہت نرم پڑنے لگا تھا، لیکن ایک اور بات اسے اندر ہی اندر تنگ کر رہی تھی کہ دانیال زیادہ تر وقت زویا کے ساتھ ہی گزارتا تھا۔ کبھی اس کے لیے باہر سے کوئی چیز لا رہا، کبھی چاکلیٹس لا کر دیتا اور خود بھی کھاتا اور ساتھ اسے بھی کھانے کو دیتا، اور زویا بھی دانیال کی مزاحیہ باتیں سن کر کھلکھلا کر ہنستی رہتی تھی۔ یہ بات شامر کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس روز وہ اپنے کمرے میں ہی آرام کر رہی تھی جب شامر اتنے مہینوں بعد پہلی بار اس کے کمرے میں آیا۔ وہ سٹپٹا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی اور پھر اس کی ایسا مسکرا کر بولی، یہ نادیہ کا کمرہ نہیں ہے، میرا کمرہ ہے، شاید آپ بھول کر یہاں آ گئے ہیں۔ لیکن شامر مٹھیاں بیچ کر کہنے لگا، نہیں، میں تم سے ملنے ہی آیا ہوں۔ وہ کہنے لگی، جی خیریت، کیسا ہے آنا ہوا آپ کا؟ شامر نے آگے بڑھ کے اس کا بازو پکڑ لیا، جیسے ایک جھٹکے سے ہی زویا نے چھڑوایا۔ شامر غصے سے بولا، تم دانیال کے ساتھ کچھ زیادہ ہی فری نہیں ہو رہی؟ جب بھی گھر آتا ہو تم اس کے ساتھ ہنس رہی ہوتی ہو، یا پھر وہ تمہیں چاکلیٹس لا کر دے رہا ہوتا ہے، یا کبھی تمہارے لیے گول گپے لا رہا ہوتا ہے، اور تم اپنے دیور کے ساتھ اتنی ہنسی خوشی باتیں کر رہی ہوتی ہو۔ زویا ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگے، اگر ان کا چیزیں لے کر آنا آپ کو اچھا نہیں لگتا یا ان کا میرے پاس بیٹھنا آپ کو پسند نہیں ہے تو پھر آپ خود سوچیں، آپ نے میرے لیے یہاں کتنی گنجائش چھوڑی ہے، آپ نے کہاں پر کمی کر دی جو مجھے دوسرے لوگ خوش کر رہے ہیں۔ انہیں میری حالت پہ ترس آ رہا ہے، کیونکہ میں اس خاندان کا وارث اس دنیا میں لا رہی ہوں۔
لیکن آپ کو تو اپنی منچاہی محبت کے سوا کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ بی جان کہتی ہیں کہ میں خوش رہا کروں، لیکن ایک عورت کبھی بھی خوش نہیں رہ پاتی جب وہ اپنے شوہر کو اپنی سوتن کے ساتھ خوش دیکھتی ہے۔ وہ تنزیہ مسکرائی تھی اور ساتھ ہی دو آنسو اس کی آنکھوں سے نکل آئے تھے۔ وہیں نادیہ جو کمرے کے باہر سے گزر رہی تھی، شامر اور زویا کو یوں ایک کمرے میں کھڑا دیکھ کے کلس کر رہ گئی تھی۔ اس کا حسد بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا اور پھر اس نے کچھ ایسا کرنے کا فیصلہ کیا جو سب کچھ بدلنے والا تھا۔ زویا کا 8واں مہینہ شروع ہو چکا تھا اور ڈاکٹر نے اسے بہت زیادہ احتیاط بتائی تھی کیونکہ وہ کافی کمزور تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا بچہ تو صحت مند ہے لیکن آخری وقت میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں آپریشن کرنا پڑے، اس لیے آپ کو ہر حال کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ لیکن نادیہ اس سے پہلے ہی سب کچھ ختم کرنے کا سوچ رہی تھی۔ اس روز جب ملازمہ نے زویا کے لیے جوس تیار کیا تو نادیہ چپکے سے کچن میں آئی اور ملازمہ سے کہنے لگی، جوس کو چھوڑو، پہلے میرے لیے کافی بنا دو۔ ملازمہ کا دھیان جیسے ہی کافی بنانے کی طرف ہوا، نادیہ نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں موجود ایک زہریلی گولی اس جوس میں ملا کر حل کر دی۔ پھر کہنے لگی، یہ جوس کس کے لیے بنایا ہے تم نے؟ ملازمہ بولی، جی یہ چھوٹی بیوی کے لیے بنایا ہے۔ نادیہ نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، لیکن پہلے مجھے کافی دو، جوس وہ بعد میں پی لے گی۔ ملازمہ اسے کافی بنا کر دے کے چلی گئی اور جب ہم ملازمہ نے زویا کو وہ جوس دیا تو وہ بے خبری میں چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر کر جوس پینے لگی، یہ سوچے بغیر کہ اس پہ کیسی قیامت گزرنے والی۔ پیاس اسے ویسے ہی بہت لگی تھی، وہ سارا جوس ایک ہی سانس میں ختم کر گئی۔ گلاس واپس رکھ کر وہ صوفے پہ بیٹھ گئی، تبھی ایک دم سے زویا کی طبیعت شدید خراب ہونے لگی۔ اسے اپنے پیٹ میں ہولناک درد اٹھتا ہوا محسوس ہوا، دور سے چلا کر کہنے لگی، بی جان مجھے پلیز، لگتا ہے وقت آ گیا ہے۔ بی جان دوڑتی ہوئی یہاں گھبرا کر بولی، کیا کہہ رہی ہو؟ نہیں بیٹا، ابھی تو تمہارا 9واں مہینہ شروع بھی نہیں ہوا۔ لیکن جس طرح اس کی حالت تھی انہوں نے فوراً شامر کو کال کی، لیکن نادیہ شامر کو پہلے ہی کال کر کے کہہ چکی تھی، مجھے جلدی سے شہر میرے والد کی طرف لے چلو، ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک ہائی ہو چکا ہے اور انہیں پھر سے ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ اس نے یہ صرف جھوٹ بولا تھا تاکہ شامر حویلی سے دور رہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی نادیہ نے شامر کو موبائل فون بھی سوئچ آف کر دیا تھا تاکہ گھر والے اس سے رابطہ نہ کر سکیں۔ دانیال بھی باہر گھومنے گیا ہوا تھا۔ جب وہ واپس گھر آیا اور گھر سے دلخراش چیخوں کی آواز سنائی دی تو وہ اندر بھاگا۔ زویا کی حالت غیر ہو چکی تھی اور فرش پہ خون پھیل رہا تھا۔ بی جان تو بوڑھی تھی، وہ ویسے ہی بھگلا چکی تھی۔ دانیال نے فوراً زویا کو اپنے باہوں میں بھرا، گاڑی میں بٹھایا اور بی جان کے ساتھ اسے لے کر ہسپتال پہنچا۔ سارے راستے وہ شامر کو کال کرتے رہے لیکن اس کا نمبر بند ملا۔ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹر نے جب معائنہ کیا تو وہ تشویشناک حالت دیکھ کر کہنے لگی، بچے کی دھڑکن بالکل ختم ہو رہی ہے، زہر پورے وجود میں پھیل رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے انہوں نے کچھ زہریلی چیز کھائی ہے جس کی وجہ سے یہ حالت ہوئی ہے۔ بی جان تو پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور بار بار خدا کے حضور دعائیں کر رہی تھیں۔ دانیال بھی شدید پریشان تھا اور اسے سخت غصہ شامر پا آ رہا تھا جو اتنے نازک وقت میں غائب تھا۔ ڈاکٹر نے فوراً ہنگامی بنیادوں پر آپریشن کرتے ہوئے بچے کو ڈیلیور کیا، لیکن بچے کی دھڑکن نہ ہونے کے برابر تھی اور وہ نیلا پڑ چکا تھا۔ اسے فوراً وینٹیلیٹر میں شفٹ کر دیا گیا۔ شامر اور نادیہ جب حویلی ٹوٹے لوٹے تو فرش پہ پھیلا سرخ نشان ملازمہ صاف کر رہی تھی۔ اتنا خون دیکھ کر شامر گھبرا گیا اور کہنے لگا، سب خیریت تو ہے؟ کیا ہوا ہے یہاں؟ ملازمہ نے گھبراتے ہوئے جواب دیا، صاحب جی، زویا بی بی کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی تھی، ان کے پیٹ میں شدید درد ہوا اور خون بہنے لگا۔ دانیال صاحب اور بی جان انہیں اسپتال لے کر گئے ہیں۔ نادیہ سے روکتی رہ گئی لیکن شامر سے چھوڑ کر فوراً اسپتال پہنچا جہاں پر بی جان رو رو کر نڈال ہو چکی تھی اور دانیال اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ شامر بی جان کے پاس گیا اور کہنے لگا، بی جان زویا ٹھیک ہے اور بچہ؟ لیکن بی جان جو غصے اور غم سے بھری بیٹھی تھی انہوں نے اٹھ کر ایک زوردار اور زناتے دار تھپڑ شامر کے منہ پہ دے مارا۔ انہوں نے اس کا گریبان پکڑ کر کہا، لعنت ہے تجھ جیسے شوہر پر اور ایک باپ پر جو ایک عورت کے چکر میں اس قدر اندھا ہو گیا کہ انسانیت بھی ختم کر دی تو نے۔ اس معصوم لڑکی کے ساتھ تو بہت زیادہ زیادتی کی ہے تو نے۔ اگر آج اسے یا اس کے بچوں کو کچھ ہو گیا تو میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ شامر کو سچ میں شدید پریشانی ہو رہی تھی۔ تبھی ڈاکٹر نے باہر آ کر کہا کہ
رپورٹ کے مطابق مریضہ کو کچھ زہریلا پلایا گیا تھا، جس سے بچے کی جان جانے کا خطرہ ہے اور ان کی اپنی زندگی بھی خطرے میں ہے۔ شامر نے فوراً ملازمہ کو فون کر کے سختی سے پوچھا تو ملازمہ نے روتے ہوئے بتایا، صاحب جی آخری بار تو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو جوس بنا کر دیا تھا، اور پھر اسی وقت کچن میں نادیہ بی بی جی آئی تھی، جو بار بار جوس کے گلاس میں چمچ ہلا رہی تھیں۔ دانیال غصے سے سیدھا حویلی پہنچا جہاں نادیہ موجود تھی۔ اس نے جا کر سختی سے پوچھا، بھابھی کیا ملایا تھا آپ نے جوس میں؟ سچ بتائیے مجھے۔ نادیہ فوراً ہڑبڑاتی ہوئی بولی، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو مجھ سے؟ میرے منہ نہ لگو۔ خبردار، جو مجھ پر کسی نے الزام تراشی کرنے کی کوشش کی تو شامر سمجھاؤ اسے، پتہ نہیں کہاں سے منہ اٹھا کر اس گھر میں چلا آیا ہے۔ لیکن اس کے چہرے پہ پسینے کی بوندیں صاف چمک رہی تھی۔ اتنا اتفاق یہ تھا کہ دوسرا گلاس ابھی تک کچن کی ٹیبل پر ہی پڑا ہوا تھا، جس میں جوس کے چند قطرے موجود تھے۔ دانیال نے فوراً اس جوس کے گلاس کو اٹھایا اور کہا، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ نادیہ گھبرا کر چلائی، شامر روکیں اسے، یہ کیا کرنے والا ہے؟ لیکن شامر بھی اس سے ہی مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے جوس کے قطروں کا لیبارٹری ٹیسٹ کیا گیا تو ڈاکٹر نے تصدیق کر دی کہ اس جوس میں تیز زہر ملا ہوا تھا۔ شامر نے غصے سے ایک زناتے دار تھپڑ نادیہ کے منہ پہ دے مارا تھا۔ تم اس قدر گھٹیا اور بے رحم کیسی ہو سکتی ہو؟ انسانیت کی حد ہی پار کر جاؤ گی۔ وہ اس سے یکدم شدید نفرت محسوس کرنے لگا تھا، کیونکہ وہ نادیہ بالکل بھی نہیں رہی تھی جس سے اس نے محبت کی تھی۔ تبھی نادیہ کو اس کے بھائی کی طرف سے کال آئی کہ ان کے والد کو سچ مچ ہسپتال میں شدید ہارٹ اٹیک آیا ہے اور ان کی حالت نازک ہے۔ وہ روتی ہوئی ہسپتال پہنچی۔ اس نے تو پہلے صرف جھوٹ بولنے کی غرض سے اپنے باپ کے ہارٹ اٹیک کا ڈرامہ رچایا تھا، لیکن مکافات عمل کے تحت اس کے والد کو سچ مچ ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ سے وہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ نادیہ کا اس دنیا میں اپنے باپ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ایک بھائی اور بھابھی تھے جس سے ان کی بنتی نہیں تھی، اور وہ بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ دوسری طرف 3 دن بے ہوشی کی حالت میں رہنے کے بعد زویا کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو چکی تھی، جبکہ بچہ ابھی بھی وینٹیلیٹر میں تھا۔ اسے ہوش نہیں آ رہا تھا اور سانس کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا تھا۔ ڈاکٹر اپنی پوری کوشش کر رہے تھے کہ بچے کی جان بچا سکتے ہیں۔ بی جان نے تو غم میں کچھ کھایا پیا ہی نہیں تھا۔ شامر روتا ہوا زویا کے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دو زویا، میں تمہارا اور تمہارے بچے کا گناہ گار ہوں۔ میں بالکل ہی نادیہ کے محبت میں اندھا ہو گیا تھا، لیکن زویا جس قدر اذیتوں سے گزر کر آئی تھی اس کے لیے معاف کرنا آسان نہیں تھا۔ اس نے اپنا رخ پھیر لیا۔ آخرکار بی جان کی دعائیں رنگ لے آئیں اور بچہ خطرے سے باہر آ گیا۔ اس دن ان کی خوشی کا کوئی انتہا نہیں تھی۔ جب زویا اور اس کے بیٹے احمد علی کو وہ اسپتال سے گھر لے کر آئیں، بی جان خوشی سے نہال ہو رہی تھی، بار بار زویا کا ماتھا چوم رہی تھیں۔ سب سے پہلے صدقے کے بکرے دیے اور غریبوں میں کھانا بانٹا گیا۔ شامر بار بار معافی مانگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ احمد علی کو گود میں اٹھانے لگا، زویا نے فوراً سختی سے کہا، خبردار، جو آپ نے میرے بچے کو ہاتھ بھی لگایا تو جب یہ پیٹ میں تھا، آپ مجھے کئی بار کہہ کر گئے تھے کہ آپ اس بچے سے کوئی غرض نہیں، آپ کی زندگی اس بچے کے بغیر بھی اچھی گزر رہی تھی۔ یہ بچہ صرف بی جان کو چاہیے تھا اپنا وارث، تو پھر آپ کا کوئی حق نہیں کہ اس معصوم بچے کو آپ گود میں اٹھائے، لیکن آپ نے میرے بچے کی معصوم منہ کو بھی تکلیف پہنچائی ہے۔ بچے تو معصوم ہوتے ہیں۔ جب بار بار اس نے اپنے باپ کے منہ سے یہ الفاظ سنے کہ اس کا باپ اسے چاہتا ہی نہیں ہے، زویا نے بی جان کو بھی واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا تھا کہ اگر آپ نے میرے بچے کو ان کے حوالے کیا یا ان کی گود میں دیا تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ بی جان بھی اس کی بات سے متفق تھی۔ شامر بالکل اکیلا رہ چکا تھا۔ وہ نادیہ کو واپس نہیں لانا چاہتا تھا، اور نادیہ اپنے باپ کی موت اور اپنے کیے کے پچھتاوے میں ذہنی توازن کھو چکی تھی۔ کاش وہ جھوٹ نہ بولتی تو آج اس کا باپ زندہ ہوتا۔
وہ اپنے کمرے سے باہر نکلتی ہی اور بڑے سے اسٹیٹس جیسے ہی زویا کی طبیعت سنبھلی اور مضبوط اور مستقل مزاج انداز میں بی جان سے اس نے کہا، بی جان، شامر بار بار میرے کمرے میں آتے ہیں، مجھ سے معافیا مانگتے ہیں، لیکن میں اب ان کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، میں ان سے طلاق چاہتی ہوں۔ بی جان اس معصوم لڑکی پر مزید ظلم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، تم جو کہو گی وہی ہوگا۔ شامر کا شہر میں دوسرا گھر موجود ہے، وہ وہاں جا کر رہے، لیکن میں تمہارے اور تمہارے بیٹے کے ساتھ اسی حویلی میں رہوں گی، بالکل تمہاری ماں بن کر۔ دانیل بھی وہاں چپ چاپ خاموش کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ شامر سے جب خلا کے کاغذات پہ دستخط مانگے تو وہ خاموش ہو گیا، لیکن زویا کا یہی حتمی فیصلہ تھا۔ شامر نے لرزتے ہاتھوں سے طلاق نامے پہ سائن کر دیے۔ وہ تڑپ رہا تھا، ترس رہا تھا اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے، لیکن اس کے لیے حویلی کے سارے دروازے بند ہو چکے تھے۔ نہ ہی اس نے دوبارہ کبھی حویلی کی شکل دیکھی اور نہ ہی کبھی نادیہ کو اپنی زندگی میں واپس لایا۔ نادیہ اپنے میکے میں رہ کر اپنا آپ کیا بھگت رہی تھی۔ وہیں دانیال واپس لندن نہیں گیا تھا۔ جبکہ زویا کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی، وہ سنبھلی اور اپنے بچے کے ساتھ خوش رہنے لگی، تو دانیال نے ایک دن بی جان سے کہا، بی جان، میں زویا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں اسے اور اس کے بچے کو وہ تمام خوشیاں اور عزت دینا چاہتا ہوں جس کے وہ حقدار ہیں۔ بی جان مسکرا کر بولی، میں زویا کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتی۔ اگر وہ بھی تم سے شادی کرنے کے لیے راضی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ زویا اس بات پر پہلے تو خاموش ہو گئی، لیکن پھر جس قدر دانیال اس کی عزت کرتا تھا اور اس کے بچے سے محبت کرنے لگا تھا، وہ اس سے نکاح کے لیے رضامند ہو گئی۔ اب تو چھوٹا احمد علی بھی دانیال کو ہی بابا کہہ کر پکارتا تھا۔ یوں ان دونوں کا سادگی سے نکاح کر دیا گیا۔ بی جان نے اس روز زویا کا ماتھا چوم کر کہا، تم نے میرے دل کو بہت ٹھنڈک پہنچائی ہے بیٹا، اور اب میں دعا کرتی ہوں خدا تمہاری جھولی خوشیوں سے بھر دے، تمہاری ساری قربانیوں کا پھل تمہیں مل جائے۔ دانیال کی صورت میں بی جان اپنے پوتے احمد علی کے ساتھ ایک اچھا اور بھرپور وقت گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ احمد علی اس وقت 3 سال کا ہو چکا تھا اور اسے بی جان سے بہت محبت تھی، اور وہ ان کی بنا کے دیکھ کر بہت رویا۔ شامر اتنے سالوں میں پہلی بار بی جان کے جنازے پر حویلی آیا تھا۔ وہ احمد علی کو حسد اور پچھتاوے بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہیں دانیال اور زویا کو ایک ساتھ دیکھ کر اس کے دل پر سانپ لوٹ رہے تھے، پر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کچھ عرصے بعد دانیال نے واپس لندن جانے کا فیصلہ کیا۔ زویا اب بھی تلخ ماضی کو اس حویلی کے در دیوار میں دفن کرتی ہوئی اپنے شوہر اور دانیال اور بیٹے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے لندن شفٹ ہو گئی، جہاں نئی خوشیاں اور ایک پرسکون زندگی ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔